पंचायत में गहरा सन्नाटा हो रहा था। हर नफूस का चेहरा तारीख हो गया था। किसी को भी खान दिलावर की बात हजम नहीं हो रही थी। तमाम लोगों को यही लगा था कि खान दिलावर जैसा नरम दिल इंसान किसी कीमत पर भी ऐसा मुतालबा नहीं रखेगा। मगर कहते हैं ना, जब बात अपने पर आती है तो इंसान अच्छाई और बुराई को बुलाकर अपना मतलब देखता है। उसने एक निगाह पूरी पंचायत पर डाली थी और सर्द तरीन लहजे में बोला था, मैं अपना फ़ैसला दे चुका हूँ और मुझे अब मज़ीद दलील नहीं चाहिए। मेरा यही आखिरी फ़ैसला है। सरदार साहब, आप मुखालिफ पार्टी को अच्छी तरह समझा दें। अगर कोई उन्होंने वनी देने में ज़रा भी हिचकिचाहट की तो मैं खान दिलावर पूरे गांव की ईंट से ईंट बजा दूंगा। आप लोग मेरे कहर से अभी वाकिफ़ नहीं हैं। वो ललकारते हुए बोला, जबकि सरदार साहब का सर झुक गया था। कहने को वो बुरे गांव के सरदार थे, पूरी सल्तनत उनकी थी, मगर वो भी खान दिलावर के कहर से डरते थे, क्योंकि वो एक रईसज़ादा था, एक बड़ी हवेली का मालिक, कई ज़मीनें उसके नाम थी। हालांकि सरदार कोई और था, लेकिन सल्तनत उसकी कायम थी। अगर वो चाहता तो पल में ही पूरा तख्ता पलट सकता था, इसलिए सरदार उसके खिलाफ किसी कीमत पर भी नहीं जा सकता था। सरदार साहब ने एक निगाह वसीम साहब पर डाली थी, जो हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। उनकी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। मुतालबा भी उनके जिगर के गोशे का किया गया था, जिसमें उनकी जान बसती थी। खान दिलावर ये बोलते ही अपनी जगह से खड़ा हो गया था और सीधा अपनी हवेली की तरफ गामजन हो गया था। वो चाह कर भी इस गलती को माफ़ नहीं कर सकता था। कत्ल उसके बाप का हुआ था, किसी गैर का नहीं। इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बाप की मौत नहीं। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो किसी कीमत पर भी ये गलती माफ़ नहीं कर सकता था। वसीम ने हाथ जोड़े थे और सरदार साहब की जानिब देखते हुए गिड़गिड़ा कर बोले थे, सरदार साहब, मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए आप खान दिलावर से बात करें। मैं अपनी छोटी बेटी किसी तरह उनके हवाले कर दूँ। वो बहुत नादान है। उसकी उम्र 13 साल है। मैं ज़ैनब नहीं दे सकता। अगर उन्हें मेरा कत्ल करना है तो मैं हाज़िर हूँ। उनका भी बाप मरा है तो मैं भी अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सरदार साहब, मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। वो बहुत आजिज़ी से बोले थे। मगर सरदार साहब ने सर नफ़ी में हिलाया था और उनकी जानिब देखते हुए सादगी से बोले थे, देखो वसीम, तुम्हारे बेटे ने खान दिलावर के बाप का कत्ल किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। जरगा सज गया है और इसमें फ़ैसला भी हो चुका है। खान दिलावर बनी चाहता है, उसने खून बहा का मुतालबा किया है और मैं किसी कीमत पर भी इसकी बात को नहीं डाल सकता। अगर मैं इसकी बात को टाल दूंगा तो वो वाकई पूरे गांव की ईंट से ईंट बजा देगा। उसके पास सब कुछ है, पैसा, रुपया, दौलत, शोहरत, सब। अगर तुमने ज़रा भी नफ़ी करने की कोशिश की तो तुम्हारी वजह से पूरा गांव लपेट में आएगा। मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। तुम्हें अपनी छोटी बेटी ज़ैनब खान दिलावर के निकाह में देनी पड़ेगी। वो साफ गोई से बोले थे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास और कोई हल मौजूद ही नहीं था। वो एक इंसान की वजह से पूरे गांव को नुकसान में नहीं ला सकते थे। वसीम रोते हुए पंचायत से घर आ गया था। कल निकाह की तारीख रख दी गई थी और अब किसी कीमत पर भी पीछे नहीं हटा जा सकता था। वसीम साहब घर में दाखिल हुए तो यह कदम उनकी चहेती बेटी भागती हुई आई थी और उनके सीने से लग गई थी, जबकि वसीम साहब के दो आंसू टूट कर उनकी दाढ़ी में जज्ब हुए थे। वो अपने आप को संभालते हुए अपनी बेटी को अलहदा कर गए थे और उसका हाथ थमकर वही चारपाई पर बैठ गए थे। उनकी बीवी पड़ोस में गई हुई थी। कहने को वो उनके घर में इतनी बड़ी मुसीबत आई, मगर उनकी बीवी को कोई सरोकार ही नहीं था। ज़ैनब उनकी सगी औलाद नहीं थी, बल्कि वो वसीम साहब की दूसरी बीवी की औलाद थी, जिसको पैदा करते वक्त वो इस दुनिया से चल बसी थी। उन्होंने अपने लाड़ से पली बेटी के माथे पर बोझ सा दिया था। उसको देखते हुए बोले थे, ज़ैनब मेरी जान, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको वनी करूँ, लेकिन खान दिलावर ने साफ बोल दिया कि वो तुम्हें ही वनी चाहता है, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका बाप इस दुनिया से क्या है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो अपने बाबा को गलत नहीं समझेगी। वो मज़ीद कुछ कहते से पहले ज़ैनब ने अपना हाथ वसीम साहब के लबों पर रखा था और उनकी आंखों में देखते हुए बोली थी, आपकी ज़ैनब कभी भी आपको गलत नहीं समझ सकती। आप ये बात अपने ज़हन से निकाल दें। आप मेरे बाबा नहीं, आप मेरे दोस्त हैं। आप इस तरह से डरे मत। भाई ने बिल्कुल ठीक किया है। वो इंसान इसी लायक था। अच्छा हुआ मर गया। आज मैं थी, कल किसी और लड़की के साथ वो गलत कार्य करने की कोशिश करता। अच्छा ही हुआ कि वो इस दुनिया से चल बसा और
رہی خان دلاور کی بات تو میں انہیں سنبھال لوں گی، اب بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ ان کی بیٹی بلا کی شرارتی تھی، یہ بات انہیں بخوبی معلوم تھی۔ پورے گاؤں کا جینا حرام کیا ہوا تھا، سبھی گھڑی گھڑی ان کے پاس شکایت لے کر پہنچ جاتے تھے کہ زینب نے یہ کر دیا، زینب اسے بچے کو مار کر بھاگ گئی، اس نے یہ حرکت کی ہے، جبکہ وسیم صاحب ہمیشہ اپنی بیٹی کے حق میں کھڑے ہو کر ہمیشہ اس کی وکالت کرتے تھے۔ لیکن آج وہ بالکل اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر انہوں نے زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولے تھے، ہمیں معاف کر دے، ہم بہت شرمندہ ہے، جبکہ زینب کی آنکھوں میں ابھی بھی شرارت ناچ رہے تھے۔ وہ کوئی معمولی بچی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہت ہی شاطر بچی تھی، جس کے پاس دماغ اور عقل دونوں ہی موجود تھے۔ وہ حد درجہ حاضر دماغ تھی، دیکھنے والوں کو وہ فوراً اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس سے متاثر رہتے تھے۔ بعض لوگ اس کے خلاف تھے، لیکن آدھے سے زیادہ گاؤں اس بچی سے بہت محبت کرتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی پنچایت میں ہر شخص کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، کیونکہ سب اس بات کے خلاف تھے کہ زینب کو بنی کیا جائے، مگر یہی دستور دنیا ہے، ہر صدی میں یہی ہوتا آیا ہے، بہنیں بھائیوں پر قربان کر دی جاتی ہیں، اس بار بھی یہی ہو رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار کے مطابق گزرتا چلا گیا تھا۔ دلی ماں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ جلد سے جلد اس بلا کو ہمارے سر سے اتار دو تاکہ میرا بیٹا میرے پاس آ جائے، جبکہ وسیم صاحب کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے، لیکن وہ بے انتہا بے بس تھے۔ انہوں نے سارا وقت اپنی بیٹی زینب کے ساتھ ہی گزارا تھا، جبکہ زینب اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے ان کا دل بہلا رہی تھی، ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وسیم صاحب کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ صبح کا سورج طلوع آفتاب ہوتے ہی ان کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ زینب نے باقاعدہ اپنی لال رنگ کی فراک نکال کر زیب تن کی تھی، بالوں کو فرینچ بنا کر پیچھے کھلا چھوڑ دیا تھا، آنکھوں میں کاجل لگایا تھا، اپنی ماں کی چھپائی ہوئی تھوڑی سی ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تھی، اور انہی سے اپنی گالوں کو گلابی کر کے وہ واقعی باربی ڈول لگ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بچی تھی، اس کو دیکھ کر ہر شخص کو اس پر پیار آ جاتا تھا۔ وہ باہر آئی تو اس کا باپ اس کو لال رنگ کے جوڑے میں دیکھ کر رو پڑے تھے، نہ جانے کیوں یہ لال رنگ انہیں کفن لگ رہا تھا۔ خان دلاور کے قہر سے تو ہر شخص واقف تھا، وہ کس قدر غسیل طبیعت کے انسان تھے، سب کو معلوم تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ وسیم صاحب کی ہوا خشک ہو رہی تھی۔ انہوں نے زینب کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور نہ جانے خان دلاور ان کی معصوم گڑیا کے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ وقت ہوتے ہی پنچایت سے لوگ بھیج دیے گئے تھے۔ زینب اور وسیم صاحب پنچایت کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ زینب نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، وہ چھوٹی تھی لیکن ادب و ادا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی جیسی پنچایت میں داخل ہوئے تھے، کئی آنکھیں زینب کو دیکھ کر نم ہو گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی پیاری اور اتنی شرارتی تھی کہ سب اس کو دل سے چاہتے تھے۔ وہ سیدھا جا کر سردار صاحب کے برابر والی چارپائی پر اچھل کر بیٹھی تھی، جبکہ خان دلاور نے ایک نگاہ معصوم پھول پر ڈالی تھی جو واقعی گلاب کا پھول لگ رہی تھی، مگر انہوں نے نفرت سے سر جھٹک دیا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے ان کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تھا، اور یہ بات وہ کسی قیمت پر بھی بھول نہیں سکتے تھے۔ فوراً ہی گواہوں کا انتظام ہو گیا تھا اور نکاح شروع کیا جا چکا تھا۔ مولانا صاحب پنچایت کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور زینب سے بلند آواز میں نکاح کے کلمات دہرائے جا رہے تھے۔ زینب ولد وسیم ریاض صاحب کا نکاح دلاور خان ولد کبیر خان سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہ جانے کیوں وسیم صاحب کو یہ الفاظ نہیں بلکہ نشتر لگ رہے تھے۔ وہ انہوں نے ضبط سے آنکھیں مینچ لی تھی، جبکہ زینب مسکراتے ہوئے بولی تھی، اتنے سارے آدمیوں کے درمیان کیا میں منع کروں گی مولوی صاحب؟ دیکھیں میں نے لال جوڑا اسی لیے تو پہنا ہے کہ آج میرا نکاح ہے، پھر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مجھے قبول ہے کیا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے نکاح کرنے کے لیے بیٹھی ہوں تو قبول ہی ہوگا۔ جبکہ کئی نفوس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی تھی، اور کئی نے دکھ سے اس معصوم کو دیکھا تھا۔ دلاور خان جو نظر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، اس نے حیران ہو کر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا تھا، جو پل میں ہی مولانا صاحب کو گڑبڑانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سردار صاحب زینب کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، بیٹا زینب شرارت نہیں جو مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں نا، اس کا جواب دو۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں دلاور خان کو یہ منظر بہت دلچسپ لگا۔ وہ اٹھلا کر بولی تھی، سردار صاحب آپ تو کچھ بھی نہ بولیں،
آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اگر آپ بزدل کی طرح فیصلہ نہ لیتے تو آج ہمارے درمیان نکاح نہیں ہو رہا ہوتا۔ خیر ہم بھی کس سے بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب ہمیں نکاح قبول ہے۔ جبکہ مولانا صاحب نے 2 بار اور نکاح کا پوچھا تو اس بار بھی اس نے قبول ہے بول کر اپنے تمام تر جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر دیے تھے جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہم وہ دلاور خان کے نام سے واقف تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی وہ کس شخصیت کا انسان ہے۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے اس نے نکاح نامے پر انگوٹھا لگایا تھا۔ یہی سوالات جب دلاور خان سے پوچھے گئے تو اس نے سنجیدگی سے 13 سالہ زینب کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تھے جبکہ خان دلاور سامنے بیٹھی زینب کو محض گھورنے میں مصروف تھا، جبکہ زینب آنکھیں بند کر کے فوراً ہی آمین بول اٹھی تھی۔ نکاح ہوتے ایک دوسرے کو سب نے مبارکباد دی تھی۔ ونی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عورت کو لے جا کر محض زدکوب کیا جائے گا، بلکہ ایک طرح سے دشمنی کو ختم کرنا تھا۔ مگر آج کل ونی کو محض دشمنی ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ نکاح ہوتے ہی اچانک زینب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور دلاور خان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، کیا فائدہ خان جی مجھ سے نکاح کرنے کا، میں تو 13 سال کی ایک چھوٹی سی بچی ہوں اور آپ ٹھہرے 40 سال کے ہٹے کٹے مرد۔ بے وجہ آپ نے تکلف کیا، آپ معاف کر دیتے تو اللہ پاک کو پسند کرتا، لیکن آپ نے بھی انسانوں کی طرح وہی غلطی دہرائی ہے۔ جو لوگ معاف کرتے ہیں وہ رب العالمین ان کو پسند فرماتا ہے، اور جو لوگ بدلہ لیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا اور نہ ہی ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ بڑی بی کی طرح بولی تھی، جبکہ خان دلاور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور زینب کی جانب دیکھتے ہوئے سرترین لہجے میں بولا تھا، کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کروں گا۔ تمہارے بھائی نے میرے باپ کو مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اب ساری زندگی تمہیں سنگسار کروں گا اور اپنا بدلہ اتاروں گا۔ وہ صفاقے سے بولا تھا۔ پنچایت میں موجود ہر نفوس نے دکھ سے زینب کو دیکھا تھا، جبکہ زینب بھی زینب تھی۔ وہ فوراً ہی جواب کاری کرتے ہوئے بولی تھی، ارے بھائی کیوں؟ نہ خان جی نہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے بھائی نے جان بوجھ کر نہیں مارا آپ کے بابا سائیں کو۔ آپ کے بابا سائیں مجھ 13 سالہ بچی پر جب حملہ آور ہوئے تب میرے بھائی نے آپ کے بابا کو ختم کیا تھا، اور میں کہتی ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اگر آج وہ مجھ 13 سال کی بچی کے ساتھ غلط کاری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کل کو وہ کسی جوان لڑکی کی زندگی کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، آپ کے بابا سائیں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے تاکہ اگلے لوگ جو ایسا کام کرنے کی جرات کرے تو اس پل ہی ڈر کر اپنے قدم پیچھے لے لیں۔ وہ بے باک انداز میں بولی تھی، اس کو بالکل بھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوا تھا، حالانکہ خان دلاور دیکھنے میں ہٹا کٹا تھا، کوئی بھی شخص اس کے سامنے بول نہیں پاتا تھا۔ زینب کی فر فر چلتی زبان سے وسیم صاحب دہل گئے تھے۔ وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی خان دلاور غصے سے بولا تھا، اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری قبر یہیں کھود دوں۔ جبکہ وہ فوراً لڑاکا خواتین کی طرح اپنے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اگر ایسا تو بھی کر دیں، میں بالکل تیار ہوں، لیکن غلط کو میں غلط بولوں گی، چاہے آپ مجھے ماریں یا پیٹیں۔ یہ کہتے وہ اپنے باپ کی طرف مڑی تھی اور ان کے ہاتھ کو چوم کر عقیدت سے آنکھوں سے لگایا تھا، اور اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولی تھی، بابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زینو سب کر سکتی ہے، بس ہمت کے لیے دعا کیجیے گا، میں تیار ہوں خان جی آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ جبکہ دلاور خان نے قہر آلود نگاہ 13 سال کی بچی پر ڈالی تھی، جو کہنے کو تو بہت چھوٹی تھی مگر اس کی زبان گز بھر لمبی تھی۔ انہوں نے وہیں کھڑے تہیا کر لیا تھا کہ اس زبان کو تو وہ گھر جا کر اچھی طرح سے کاٹیں گے۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے قدم با قدم چلتی ہوئی گاڑی تک آئی تھی، اور بنا کچھ بھی بولے وہ پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ خان دلاور نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اسٹیئرنگ وہیل تھام لیا تھا۔ کہنے کو وہ پٹھان تھا، اس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی بھی دیکھے، مگر وہ چھوٹی تھی اور وہ بچوں پر ظلم کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ بچوں کو فرشتہ کہتا تھا، مگر اس چھوٹی بچی کو اس نے ایک ہی لقب دیا تھا، شیطان کی نانی۔ گاڑی کو زن سے بھگاتا ہوا خان حویلی کی طرف مڑ چکا تھا۔ ابھی کچھ روز پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کی زندگی میں محض ایک ہی رشتہ تھا اور وہ زینب دلاور تھی۔ باپ کو وہ کھو چکا تھا اور اسی کے بدلے نیا رشتہ اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ اللہ نے اسے اولاد نورینہ سے نہیں نوازا تھا۔ اس کی شادی تقریباً 10 سال چلی تھی اور پھر اس کی بیوی کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا،
جسے لڑتے لڑتے وہ 35 کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ اس چیز کا خان دلاور کو بہت افسوس تھا، مگر وہ خدا کے آگے کبھی سوال گو نہیں ہوتا تھا۔ وہ اللہ سے ہمیشہ شکر کرنے والا انسان تھا، تبھی تو اس رب نے اس کو عزت سے بھی نوازا تھا اور دولت سے بھی نوازا تھا۔ چند دن بعد ہی اسے 13 سال کی بیوی سے بھی نواز دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورش میں رکی تھی، جبکہ زینب جو باہر کے نظارے دیکھنے میں مگن تھی، بری طرح سے اس کا سر سامنے والی سیٹ سے ٹکرایا تھا اور وہ کراہ کر بولی تھی، بالکل بھی آپ کو گاڑی چلانے کی تمیز نہیں ہے، میں آپ کو 0 مارک دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ گاڑی سے اچھل کر باہر آئی تھی، جبکہ خان دلاور نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے لیے صبر مانگا تھا۔ وہ اس لڑکی کو بنی تو کر چکا تھا، لیکن اب نہ جانے کیوں اس کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ گاڑی سے باہر آ کر وہ زینب سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ پہلی حویلی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ خوشی سے کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، میں اس حویلی کی مالکن ہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ حویلی میری ہے۔ اس کا بچگانہ انداز نہ جانے کیوں دلاور خان کو پسند آیا تھا۔ وہ وہی دروازے پر کھڑا اس کو کھلکھلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی اور اپنی رائے کا بھی اظہار کرتی جا رہی تھی کہ یہ چیز اتنی زبردست ہے اور یہ چیز اتنی بری ہے، جبکہ خان دلاور محض مسکرا رہا تھا۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ 10 سال اس نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی، مگر آج تو بات ہی نرالی تھی۔ ملازمہ جو کچن سے باہر آئی تھی، وہ خان دلاور کو مسکراتا دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے، اور حال میں گھومتی ہوئی اس ننھی بچی کو دیکھا تھا جو ہر طرف اچھلتی پھر رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ زینب کو بنی کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ وہ لڑکی تھی جو خان دلاور کے ساتھ بنی کی گئی تھی؟ اس ملازمہ کے دماغ میں یکدم کئی سوالات آئے تھے، مگر اس نے تو بنی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتے دیکھا تھا، مگر یہاں تو نظام ہی دوسرا تھا۔ زینب یکدم بھاگتی ہوئی دلاور خان کے پاس آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی طرف لے جانے لگی تھی، جبکہ خان دلاور زندگی میں پہلی بار ایک چھوٹی سی بچی کے کہنے پر چل رہا تھا۔ اس کو لانچ کے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی، خان جی آپ کی حویلی بہت خوبصورت ہے، میری بہت خواہش تھی کہ میں بڑی حویلی کے اندر جاؤں اور اندر کا نظارہ دیکھوں۔ آپ کو پتہ ہے میرے برابر میں فاطمہ بھی رہتی ہے، ان کے ساتھ میں سردار حویلی گئی تھی، وہاں پر ان کی بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں بہانے سے پوچھا لگاتے ہوئے سارے کارٹون دیکھ چکی تھی۔ آپ مجھے اس میں کارٹون دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ وہ سامنے لگی بڑی سی LED کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ خان دلاور اس کو یہ بات نہیں بول پایا تھا کہ تم ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی ہو، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم میرے گھر کے سامان کو استعمال کرو، جبکہ تم ایک بیکار شے کی مانے دو۔ اس نے بس خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، جبکہ زینب خوشی سے چیخ کر اچھل پڑی تھی اور فوراً ٹی وی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں خان دلاور کو ایک پل کے لیے افسوس ہوا تھا، اس کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ زینب بہت چھوٹی تھی اور وہ 40 سال کا تھا۔ جب تک وہ بالغ ہوتی تب تک خان دلاور کی عمر اور بڑھ جائے گی، یہ سوچ آتی اس نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی، لیکن وہ خاموشی سے وہی بیٹھا رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک LCD کے سامنے بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی، جبکہ خان دلاور بس خاموشی سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور خوشی کو دیکھ نہ جانے کیوں خان دلاور خاموش ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے نہ کوئی تلخ الفاظ استعمال کر رہا تھا اور نہ ہی کوئی تلخ رویہ۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ملازمہ کو تاکید کی تھی کہ اس کو کھانے کا پوچھا جائے اور جب یہ تھک جائے تو اسے اوپر موجود میرے کمرے کے برابر والا کمرہ دے دیا جائے۔ یہ قدرتی عمل تھا، وہ چاہتے تو زینب کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے، 13 سال کے ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر سکتے تھے، اس کے ساتھ ملازمہ کی طرح رویہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر نیم دراز ہو گئے تھے۔ وہ بہت الگ اور لاؤبالی بچی تھی، اس کی معصومیت نہیں چھیننا چاہتے تھے۔ ان کا باپ مرا تھا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک الگ شفقت سی آ رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ بس اس کو مسکراتا ہوا ہی دیکھا جائے، اس کے ساتھ نہ کوئی زور زبردستی کی جائے اور نہ ہی اس پر بے وجہ کے کام تھوپے جائیں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ زینب سورج کی پہلی کرن پر ہی جاگ گئی تھی۔ وہ جلدی اٹھ کر پورے گاؤں کا چکر لگاتی تھی اور سب کو پریشان کر کے گھر واپس آتی تھی۔ وہ پھر اپنی سوتیلی ماں سے ذلیل ہو کر ناشتہ کرتی تھی
جبکہ اس کے بابا اس کو خوب سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں کیا جاتا، چھوٹی بچیاں اس طرح نہیں گھومتی ہیں، اگر کسی نے تمہیں پکڑ لیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ مگر وہ بچی کسی کی سن لے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ سویرے کے وقت ہی وہ خان ڈیرے کے پاس سے گزر رہی تھی اور دلاور خان کا باپ کبیر خان نہیں موجود تھا۔ جب اس نے معصوم سی زینب کو اپنے ڈیرے کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی پل اس پر حملہ ور ہو گیا تھا، وہ نہ سوچے سمجھے کہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا۔ مگر اتفاق کی صورت زینب کا بڑا بھائی کہنے کو وہ سوتیلا تھا، مگر زینب سے بہت انسیت رکھتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، اس کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ اس کا جب اس حال میں دیکھا تو اپنے آپ کو روک نہیں پایا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس نے کبیر خان کا قتل کر دیا تھا۔ وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا، اسی لیے اپنی جان ہی بچا پایا تھا۔ قتل ہو جانے کے بعد وہ بری طرح سے ڈر گیا تھا اور زینب کو گھر بھیج کر وہیں سے شہر کی طرف نکل گیا تھا، مگر پیچھے سب مصیبت زینب پر آ گئی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے، بعض اوقات جذباتی فیصلے انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح باہر نکلنے کی تگ و دو میں تھی، لیکن حویلی کے دروازے پر موجود گارڈز نے اسے حویلی سے باہر قدمیں رکھنے تک کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان سب کا کہنا تھا کہ جب تک خان صاحب ہمیں بول نہیں دیتے تم باہر نہیں جا سکتی، جبکہ وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کر باہر بھاگنے کی کوشش میں تھی۔ اس کی عادت تھی اور بنا باہر جائے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہی کارٹون دیکھتی رہی تھی، اپنا دل بہلاتی رہی تھی، مگر اس کو باہر جانا تھا، اس لیے مسلسل اس کی نگاہیں باہر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ خان دلاور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کس شیر کے منہ میں جا رہی ہے۔ ایک پل کے لیے اسے ڈر بھی لگا تھا کہ کہیں خان دلاور اس پر غصہ نہ کر جائے، مگر اس کو یقین تھا کہ خان دلاور اس کے ساتھ بالکل بھی بدسلوکی نہیں کرے گا۔ کل دوپہر سے وہ اس کے ساتھ تھی، مگر اس نے ایک بار بھی نہ اس سے غصے سے بات کی تھی اور نہ ہی کوئی حکم جاری کیا تھا۔ وہ بہت آرام سے اس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زینب اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ وہ خان دلاور کے کمرے میں داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرے کا بسیرا تھا، مگر ایک ٹھنڈی ہوا اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے حیران ہو کر پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرہ اتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی، حالانکہ باہر تو گرمی تھی۔ وہ سیدھا پردے کے پاس آئی تھی۔ خان دلاور کا کمرہ کسی ریاست کے بادشاہ کا کمرہ لگتا تھا۔ دبیز پردے، اعلیٰ طرز پر بنا ہوا فرنیچر، زمین پر بچھا ہوا قالین، ہر ایک چیز ہی اپنی قیمت اپنے آپ بتا رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پردے ایک طرف کیے تھے اور یکدم سورج کی روشنی چھن کر کے دلاور خان کے چہرے پر آئی تھی۔ اس نے بیزار ہو کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا اور غصے سے بولا تھا، پردہ ڈالو، کس نے ہمت کی ہے میری نیند کو خراب کرنے کی؟ جبکہ زینب وہیں کھڑی کھلکھلائی تھی اور اٹھلا کر بولی تھی، آپ کی 13 سال کی بیوی نے، چلے اٹھ جائیں، آپ کے گارڈز نے مجھے بہت پریشان کر دیا، میں کب باہر جاؤں گی؟ یہ کہتے وہ اچھل کر ان کے بیڈ پر آ گئی تھی، جبکہ خان دلاور نے حیران ہو کر اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹایا تھا۔ چند پل کے لیے تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، مگر جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تو تمام حقیقت اس کو سمجھ آتی چلی گئی تھی کہ سامنے بیٹھی یہ لڑکی کون ہے اور کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہ فوراً بولا تھا، کس خوشی میں تمہیں باہر جانا ہے؟ خبردار جو تم نے باہر جانے کے بارے میں تصور بھی کیا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا، جبکہ زینب نے ناک پھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور فوراً اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، خان جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے باہر جانا ہے اور آپ ہر حال میں مجھے باہر بھیجیں گے۔ جب تک میں صبح بیدار ہو کر پورے گاؤں کا چکر نہ لگا لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ نہ میں پینو خالوں کے پاس گئی، نہ میں دودھ والے سلیم بھائی کے پاس گئی ہوں، اور نہ ہی میں بوڑھی اماں کے پاس گئی ہوں۔ بوڑھی امی تو میرا اتنا انتظار کر رہی ہوں گی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اس کے کان پر بیٹھی غصے سے چلا رہی تھی، جبکہ خان دلاور نے اپنے کان میں انگلی ٹھوسی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، کیوں پریشان کر رہی ہو لڑکی مجھے؟ ابھی میری نیند کا وقت ہے، اٹھ کر تم سے بات کروں گا، فی الحال باہر جاؤ۔ جبکہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی اور منت کرتے ہوئے بولی تھی، پلیز خان جی مجھے باہر جانے دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی خان دلاور کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے معصوم سی زینب کے گال پر ایک گھماتا ہوا تھپڑ رسید گیا تھا، ایک مردانہ ہاتھ کا تھپڑ، اتنی شدت سے مارا گیا تھا کہ زینب بستر پر ہی ایک طرف کو لڑک گئی تھی، اس کا پورا چہرہ سوج گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خان دلاور اس پر ہاتھ اٹھا چکا ہے۔
جبکہ خان دلاور غصے سے چیخا تھا، فوراً سے میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ، اگر میں نیند سے اٹھ گیا تو میں تمہارا قتل کر دوں گا لڑکی۔ جبکہ زینب بری طرح سے سہم گئی تھی، اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ خان دلاور اس پر ہاتھ اٹھا چکا ہے۔ اس نے تو یہی سنا تھا کہ خان دلاور بچوں کے معاملے میں بے انتہا نرم دل ہے، جبھی تو وہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی، مگر اس کو بالکل بھی اس تھپڑ کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے اور وہ ایک ناراضگی بھری نگاہ ڈال کر کمرے سے بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ خان دلاور منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ وہ سیدھا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں غصے کی بہت تیز تھی، اس کو مارتی بھی تھی، اس کو ڈانٹتی بھی تھی، اس کو سزا بھی دیتی تھی، لیکن اس کا تھپڑ اتنی زور سے نہیں مارا جاتا تھا۔ اس کے بابا نے بھی کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، بھائی بھی پھولوں کی طرح رکھتا تھا۔ آج یہ تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں بلکہ روح پر مارا گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی تھی۔ ملازمہ 2 بار اس کے پاس آئی تھی کہ وہ ناشتہ کر لے، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ نہ اس نے بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی وہ چلائی تھی، بس خاموشی سے منع کر کے وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اور کب وہ روتے روتے سوئی اس کو خود علم نہیں ہوا تھا۔ خان دلاور 12 بجے کے قریب جاگا تھا۔ اس کی نگاہ کھڑکی کی طرف گئی تھی۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوا تھا کہ یہ پردے کس نے ہٹائے ہیں، لیکن جیسی صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا تو اس نے ضبط سے آنکھیں مینچی تھی۔ لڑکی میرے ہاتھوں کچھ کروا کر ہی دم لے گی، اب پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ اس کو یکدم اس کی ناراضگی بھری آنکھیں یاد آئی تھی، اس کے چہرے پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان یاد آئے تھے۔ اس کو یکدم اپنی حرکت پر بے انتہا افسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور واش روم گیا تھا۔ جلدی سے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اس نے اپنا رخ باہر کی طرف کیا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی ہوگی، مگر ٹی وی بند تھا۔ لاؤنج بھی بالکل سنسان ہو رہا تھا۔ وہ وہی ریلنگ کے قریب کھڑے ہو کر ملازمہ کو آواز دے گیا تھا۔ اس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے نہ جانے اس نے کس کو ناراض کر دیا ہے۔ ملازمہ فوراً کچن سے باہر آئی تھی اور خان دلاور کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ فوراً بولا تھا، زینو کہاں ہے؟ صبح میں نے ڈانٹ دیا تھا، کہاں پر ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ اس کو اس کے نک نیم سے پکار رہا تھا، اور اس بات کا احساس اسے خود ہی نہیں ہوا تھا۔ جبکہ ملازمہ ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی کہ خان دلاور اس کی فکر کیوں کر رہا تھا۔ اگر اس کو مار دیا تھا یا پھر وہ رو رہی تھی تو ایسا بنی میں ہوتا ہے، یہی تو دستور دنیا ہے، یہ تو پرانی رسم ہے، مگر یہ سب اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ سادگی سے تمام تر باتیں دلاور خان کے گوش گزار گئی تھی کہ وہ کمرے میں پڑی ہوئی رو رہی ہے اور اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہ گھمائی تھی، گھڑی 1 بجے کا ہندسہ بتا رہی تھی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو نگاہ سیدھا بستر پر سوئی ہوئی اپنی چھوٹی سی بیوی پر گئی تھی، جو شاید اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ سیدھا بستر کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے آہستگی سے زینب کو پکارا تھا، مگر شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کی پلکوں پر ابھی تک آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کو اپنی غلطی کا افسوس ہوا تھا۔ فوراً اس کے سرہانے پر بیٹھا تھا اور اس کا سر سہلاتے ہوئے پکارا تھا، زینب اٹھو نا، آؤ ناشتہ کریں ساتھ میں۔ مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی تھی، مگر وہ اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ اس کو ذرا زور سے پکارا تھا، زینو کھڑی ہو جاؤ، ناشتہ کرنا ہے، جبکہ وہ کسمسا کر اس کی طرف ہی کروٹ لے گئے تھے۔ اس نے فوراً ہی شکر کا سانس خارج کیا تھا، ورنہ ایک پل میں اس کے دماغ میں کئی غلط خیالات آ گئے تھے۔ اس بار اس نے زینب کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو اٹھا کر بیٹھا دیا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے بولی تھی، خانجے جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کروں گی اور آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ آپ بہت برے ہیں، آپ مارتے ہیں، آپ بالکل امی کی طرح ہیں۔ یہ بولتے ہی وہ دوبارہ سونے کے لیٹ گئی تھی، جبکہ خان دلاور بری طرح سے الجھ گیا تھا کہ وہ اس بچی کو کس طرح راضی کرے۔ وہ فوراً بولا تھا، اچھا تم بتا دو کہ کس طرح معافی ملے گی۔ میں سویا ہوا تھا اور جب میں سوتا ہوں اور کوئی مجھے جگا دے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ جبکہ یکدم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور غصے سے خان دلاور کو دیکھنے لگی تھی۔ خان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے وہ اس طرح کیوں رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ وہ یکدم بولی تھی، میں بھی ابھی گہری نیند سو رہی تھی، آپ نے مجھے بے وجہ پریشان کر کے اٹھایا، میں بھی ماروں آپ کو؟ جبکہ یکدم خان دلاور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی
اور وہ زینب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اچھا تو آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ اتنی چھوٹی ہو کر ایک 40 سال کے ہٹے کٹے مرد پر ہاتھ اٹھائیں گی؟ اسی کی بات دہراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زینب کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ اپنا چہرہ گھماتے ہوئے کھلکھلا کر بولی تھی، اٹھاؤں گی، جب آپ مجھے مار سکتے ہیں تو میں بھی ماروں گی۔ وہ فوراً اپنا گال آگے کر گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تھا، لو مار لو، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ خان دلاور جیسی شخصیت جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، کوئی اس کے سامنے بے وجہ کی بات کرے تو وہ سنتا نہیں تھا، مگر آج وہ ایک 13 سال کی بچی کے آگے اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، اس کے آگے چہرہ کر رہا تھا کہ تم اپنا بدلہ برا کر لو۔ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والا مرد ایک 13 سال کی بچی کو اپنے سر کا تاج بنا رہا تھا۔ یکدم زینب نے نظر موڑ کر خان کو دیکھا تھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے اور کھلکھلا کر بولی تھی، میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، میں بہت معصوم اور پیاری ہوں، میں مارتی نہیں ہوں بلکہ پیار کرتی ہوں۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے خان، ہم دونوں ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بہت مختلف بچی تھی، نہ زیادہ نخرے کرتی تھی اور نہ ہی زیادہ ناراض ہوتی تھی۔ اگر کچھ برا لگ جائے تو غصہ ہو کر رو لیتی تھی، مگر کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ وہ تھی بہت چھوٹی مگر اس میں عقل حد سے زیادہ تھی۔ خان اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ 13 سال کی تھی مگر وہ اس کی بیوی تھی، ان دونوں کے درمیان ایک مختلف رشتہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی مگر وہ اپنا آپ سنبھال گیا تھا۔ وہ اس معصوم بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بتانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا جو فیصلہ اس نے رات بھر لیا ہے وہ اس کو تکلیف دے گا، مگر یہ حقیقت تھی وہ خاموشی سے زینب کے پیچھے نکل آیا تھا۔ میز پر ملازمہ ناشتہ سجا رہی تھی، اس نے زینب کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پورے حق سے اسے اپنی بیوی کی کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ بالکل چپ تھا، وہ کچھ بھی نہیں بول رہا تھا اور وہ پٹر پٹر بول کر اس کا دماغ کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کل سے اب تک اس بات کا اندازہ لگا چکا تھا کہ زینب حد سے زیادہ بولتی ہے۔ بعض اوقات اس کی پہلی بیوی جب باتیں کیا کرتی تھی تو وہ ڈانٹ دیتا تھا، اس کو خاموش رہنے کی ہدایت کرتا تھا، لیکن زینب میں ایک الگ کشش تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کو خاموش رہنے کے لیے نہیں بول رہا تھا، بلکہ اس کا بولنا ہی اس کو بہت پسند آ رہا تھا۔ ناشتہ تناول کرنے کے بعد زینب نے ٹیڑھی نگاہ سے خان کو دیکھا تھا اور ہچکچاتے ہوئے بولی تھی، خان جی ایک بات بولوں؟ دلاور خان نے سر کو ہلکی جنبش دے دی۔ وہ یکدم اس کے قریب ہو گئی تھی جبکہ وہ اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ دیکھنے میں بہت پیارے ہیں، یہ بڑی بڑی مونچھیں، بڑا سا چہرہ، بڑی سی جسامت، آپ بہت زیادہ کیوٹ ہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت بڑا بتا رہی تھی جبکہ اس کے چہرے پر یکدم مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ سانس لے چکا تھا۔ وہ تھوڑا مزید قریب ہوئی تھی اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تھی، سائیں جی میری عادت ہے، میں صبح سویرے جا کر پورے گاؤں کا چکر لگاتی ہوں، لیکن آپ کے گارڈز نے مجھے آج منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جا سکتی، مجھے باہر جانا ہے، میں سب سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ان سے بول دیں کہ میں کل صبح جب جاگوں تو مجھے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ مگر خان نے سر نفی میں لایا تھا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں زینب، ایسا نہیں ہوتا ہے، اب آپ میری بیوی ہیں اور میں آپ کا شوہر ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آپ اس گاؤں میں نہیں رہیں گی۔ یہ خبر سنتے وہ حیران رہ گئی تھی، جبکہ وہ مزید بولا تھا، اب آپ میری شہر والی حویلی میں رہیں گی، وہیں پر رہ کر اپنی تعلیم مکمل کریں گی، میں آپ سے ملاقات کے لیے آتا جاتا رہوں گا، اور رہی آپ کے بابا کی بات تو وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ اب آپ نے پڑھائی بھی دل لگا کر ہی کرنی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بیوی کو ان پڑھ بولے۔ جبکہ زینب خاموش ہو گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی، جبکہ دلاور خان فیصلہ لے چکا تھا۔ اس نے رات بھر اس بارے میں سوچا تھا، وہ ہر بار ہی اپنی بات کی نفی کرتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ کہتا تھا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس کو زدکوب کرو، اس کے ساتھ برا سلوک کرو، تبھی تمہاری روح کو تسکین پہنچے گی۔ مگر دل کہتا تھا کہ نہیں، زینب ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنی ہے، وہ بہت ہوشیار بچی ہے، حاضر جواب ہے، اس کے لیے ایک الگ دنیا ہے۔ میں اگر اس کی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں اس کو ایک اعلیٰ تعلیم دے سکتا ہوں، اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہوں۔ اس کو معلوم تھا کچھ دن بعد اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور وہ آدھی زندگی گزار چکا تھا، جبکہ زینب کی زندگی ابھی
ٹھیک طرح سے شروع بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہی سب باتیں سوچ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زینب کو اس قابل ضرور بنائے گا تاکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکے۔ وہ خوب روئی تھی، اس نے منع کیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی، اس نے بہت احتجاج کیا تھا۔ اس پل تو وہ خاموش ہو گئی تھی کیونکہ اسے بات بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب اسے واقعی شہر بھیجا جا رہا تھا تو اس نے خان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر وہ خوب روئی تھی کہ وہ نہ باہر جانے کی ضد کرے گی، نہ ہی ٹی وی پر کارٹون دیکھے گی، نہ ہی صبح اس کی نیند خراب کرے گی۔ مگر دلاور خان فیصلہ لے چکے تھے، اس کے ساتھ ہی شہر کی حویلی میں گئے تھے، اس کے ساتھ وقت گزارا تھا اور وہ وقت ان کے لیے بہت حسین تھا۔ اس کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلایا تھا۔ اس نے گاؤں کے کسی بھی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، وجہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں وہ اپنے باپ بھائی کی ناک کٹواتے ہیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے اس کو اسکول نہیں ڈالا تھا۔ اس کو بہت پریشانی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس دینی تعلیم تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے بہت جلد سب چیزوں کو کور کر لیا تھا۔ گاؤں سے شہر جانے کے بعد وہ حد سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ خان کو بہت یاد کرتی تھی۔ اسے گاؤں میں بہت کام ہوتے تھے، مگر وہ ہر ہفتہ اتوار شہر جا کر زینب کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ زینب کا بابا وسیم صاحب بھی اس کے پاس جاتے تھے، اس کے پاس رکتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ ہاں، وہ گاؤں دوبارہ نہیں آئی تھی، وہ نہیں رہتی تھی، اس کے بھائی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی، مگر دوسری بار جب اس نے ملاقات کرنے کی کوشش کی تو دلاور خان نے منع کر دیا تھا۔ اس نے صاف کہا تھا یہ انسان میرے باپ کا قاتل ہے، بھلے میرے باپ کی موت کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے، مگر میں اپنے باپ کے قاتل سے تمہیں ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، تقریباً 15 سال بعد تاریخ تبدیل ہو گئی تھی۔ اس نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈگری آ گئی تھی، لیکن چہرے پر اداسی تھی، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ آج وہ قبرستان جانے والی تھی۔ اس نے خان کے ساتھ کھڑے ہو کر وعدہ کیا تھا کہ وہ وکالت کا امتحان پاس کرے گی، اس کا سر اونچا کرے گی، مگر جب یہ وقت آیا تو خان ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ تقریباً 10 سال کے بعد انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ زینب کو بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ وہ قبرستان میں داخل ہوئی تو اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج جو خواب اس نے جس انسان کی وجہ سے پورا کیا تھا وہ اس دنیا میں ہی نہیں تھے۔ وہ دلاور خان کی قبر کے پاس آئی تھی، وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی تھی، پھول ڈالے تھے اور کافی دیر تک ان کے سرہانے بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ کاش خان آپ اس دنیا میں حیات ہوتے تو میں آپ کو بتاتی کہ میں نے آج زندگی میں کیا حاصل کر لیا ہے، میں کس مقام پر پہنچ گئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ کاش آپ میرے پاس ہوتے۔ اور مسلسل ایک بات ہی گردان کرتی جا رہی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ جتنی بڑی خوشی اس کو حاصل ہوئی تھی، اتنا ہی بڑا گہرا دکھ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ خان نے انتقال سے پہلے کچھ دن قبل ہی اس کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ اپنی تمام جائیداد زینب کے نام کر گئے ہیں، جبکہ زینب نے جائیداد کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ گاؤں والوں کے لیے بہت سہولتیں قائم کی تھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں، اور شہر آ کر بھی اس نے کئی غریبوں کی مدد کی تھی۔ اس کا ارادہ اب شادی کرنے کا تھا۔ انسان کی زندگی میں ایک ہم سفر کا ہونا بے انتہا ضروری ہوتا ہے۔ اس کو محض ایک ہی بات سمجھائی جا رہی تھی، اسی لیے اس نے اپنا انتخاب اپنا بہترین ساتھی اسفن کو کیا تھا، جو خان سے ملاقات کر چکا تھا اور اس کا کلاس فیلو بھی تھا۔ تقریباً 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی، مگر آج بھی جب وہ دلاور خان کی قبر پر جاتی تھی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ اسفن ان کی زندگی کے ہر لمحات کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے اس نے کبھی بھی اس چیز پر اعتراض نہیں کیا تھا کہ تم اس انسان کی قبر پر نہیں جاؤ گی اور یہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ اکثر وہ جب بھی اب دیدہ ہوتی تھی تو وہ اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا تھا، اس کا ہر دکھ سنتا تھا، اس کی ہر تکلیف میں ساتھ کھڑا رہتا تھا، مگر پھر بھی زینب اپنی خوشی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ بعض اداسی کے اختتام اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کے اختتام کا انتظار قیامت تک لکھ دیا جاتا ہے۔